बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। साइफर केस है और ये पाकिस्तान की अदालत के दो जज हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूशन के सामने दो सवालात पूछे जिससे प्रोसिक्यूशन भागने पर मजबूर हो गई और अब जवाब अदालत में क्या देना है इसकी तैयारी की जा रही है। दो सवालात क्या थे जिसके बाद साइफर केस में इमरान खान का रिहा होना अब लिखा जा चुका है। व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में और फिर बात करेंगे उन खुफिया पेपर्स की और उस किताबचे की जो अदालत में पेश किया गया, जिसके बारे में शक है कि शायद कहीं चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कोई मुकदमा दायर ना हो जाए। व्यूअर्स, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको यह भी बता दें, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को पैगाम दिया, आइन की हद में रहकर काम करेंगे और फिर डील के हवाले से उनका क्या कहना था, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चली गई, जिसको तरीन की शक्ल में इमरान खान नजर आया, आज वो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि डील मत करना नहीं तो शहबाज बन जाओगे। क्या इमरान खान शहबाज शरीफ बन सकते हैं या नवाज शरीफ बन सकते हैं? और ये शख्सियत कौन है और उन्होंने ये क्यों पैगाम दिया और इसके पैगाम में क्या एक सियासत हमें नजर आ रही है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान की अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो साइफर केस पर इमरान खान की अपील पर समाअत करते हैं। हामिद अली शाह साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पेश होते हैं और आज भी उन्होंने अपनी जो रिपीट टेलीकास्ट थी डिलिंग टैक्टिक्स की उसे जारी रखा और बार बार इसे चलाया जा रहा है। बिलाखिर जजों को यह कहना पड़ गया कि शाह साहब आप कितना वक्त लेंगे, आपने इससे पहले समाअत जो हुई उसमें 4 रोज का कहा था और सलमान सफदर साहब फिर इसमें उनकी एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि इनको कहें कि जल्द से जल्द समाअत को ख़त्म करें, चूँकि 4 दिन का वक्त जो है वो पूरा हो चुका। तो इसके ऊपर हामिद अली शाह साहब ये कहते हैं कि जनाब 4 दिन का जो वक्त है अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा दिन बाकी है और मुझे अभी मजीद वक्त दरकार होगा कि मैं इस केस के अंदर जो है वो आपको कुछ हकाइक रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं और मुझे उसके लिए मजीद वक्त जो है वो चाहिए। अच्छा, अब ये मुकालमा 4 समातों का तो एक तरफ है, कौम को नजर आ रहा है, अदालत को नजर आ रहा है कि ये डीलिंग टैक्टिक्स है और प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई दलील है। अच्छा, वो कर क्या रहे हैं? मेरी ना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ लोगों से बात हुई तो रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि हामिद अली शाह साहब रोस्टम पर आकर पूरे केस को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि किसने क्या बयान दिया, इमरान खान का क्या बयान था, और दलील नहीं दी जाती। वो सवालात याद रखिएगा, जब अदालत में जिसने इस दरखास्त दी उस दरखास्त में उठाए गए नकात को आपको काउंटर करना पड़ता है। बरतानिया में कम से कम यही होता है कि आपके पास 15 सवालात आपने खड़े कर दिए, किसी के ऊपर चार्जशीट थी, उन 15 सवालों का आपको जवाब देना होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया जा रहा। हामिद अली शाह साहब जो हैं वो उन सवालात का जवाब देने की बजाय सलमान सफदर ने जो नकाइस की निशानदही की अपने दलाइल के जरिए इस केस में, उनका जवाब देने के बजाय उस पूरी फाइल को मिनो अन वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं जो इस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इसलिए जज साहब जो है वो हमें बेजार नजर आ रहे हैं और उन्हें मालूम है कि ये हार गए और इनके पल्ले अब कुछ नहीं है और हम इससे ज्यादा डिले जो है इस केस के अंदर नहीं दे सकते। और व्यूअर्स, प्रोसिक्यूटर साहब ने आज वक्त कैसे जाया किया और दलील नहीं थी और वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने इमरान खान का 342 का बयान जो था उसे अदालत के सामने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी भी मुलजिम का बयान बतौर दलील प्रोसिक्यूटर की तरफ से वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यही नुक्ता आज अदालत की तरफ से जो है वो सलमान सफदर एंड ऑब्वियसली अदालत का भी यही व्यू था। इसके ऊपर चीफ जस्टिस से उन्हें टोका और उन्होंने क्या कहा कि क्या इमरान खान का दिफा का बयान वकील की अदम मौजूदगी में हुआ? ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा कि वकील मौजूद नहीं था, इनको आपने अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक दिया और रोकने के बाद आपने इनके साथ क्या किया, अंदर कार्रवाई डाल दी, वारदात हो गई, जिससे जो बयान दिलवाना था आपने दिलवा दिया। और फिर आपको व्यूअर्स अगर याद होगा तो जज सजा सुनाकर भाग गया और इमरान खान का जो बयान होना था वो बयान जो है वो नहीं हो सका और ये वकील की गैर मौजूदगी में सब कुछ हुआ। फिर यह भी सवाल उठाया गया कि क्या वकील की अदम मौजूदगी में 342 के बयानात के असरात होते हैं? वकील मौजूद नहीं है जिसने आपका दिफा करना है, जो आपकी वकालत अदालत के अंदर कर रहा है, जिसने नोट्स लेने थे, जिसका जवाब उसके बाद अदालत के सामने रखना था, वो मौजूद नहीं है और 342 का बयान इमरान खान का उसे आपने रिकॉर्ड करवा दिया। इस नुक्ते पर
عدالت نے اب یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ آپ کو آئندہ تیاری کر کے آنی ہے کہ کیا وکیل کی عدم موجودگی میں 342 کے بیان کی حیثیت ہے، اور 342 کا بیان کیا پڑھ کر جو ہے سنایا جا سکتا ہے کہ نہیں سنایا جا سکتا۔ 342 کا بیان یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ فیصلہ دیا گیا تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ پوچھتی ہے جس کے اوپر الزام ہو، اور وہ موقف لینا، ریکارڈ کے اوپر لانا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ عدالت کی جو کمرہ عدالت ہے اس میں وکیل کی موجودگی میں ہوگا، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر ویورز، اعظم خان کے بیان کا تذکرہ ہوا تو پروسیکیوٹر صاحب نے یہ کہا کہ اعظم خان نے مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کے یعنی قرآن مجید پر حلف دیا، لہٰذا اس کی ایک اہمیت ہے۔ اس پر عدالت نے انہیں دوبارہ کلین بولڈ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ قرآن تھا بھی یا نہیں تھا، اور آپ جو بات کر رہے ہیں یعنی انڈر اوتھ تھے تو آپ کو یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ یہ عدالت جو ہے نا وہ سیدھی ہو گئی ہے، چیف جسٹس صاحب بھی سیدھے ہو گئے، اور انہیں اس کی ایک وجہ پتا ہے کیا ہے؟ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا نا ویورز، اس کے بعد عدالت کے اوپر ایک دباؤ ہوا ہے۔ قاضی صاحب ایکسٹینشن کے چکر میں اپنی جو آنے والے کل کی جو ان کی باقی ماندہ زندگی ہے اس کو انہوں نے خراب کر لیا، اور وہ ان کیسز میں ایک پارٹی بن کر ہمیں نظر آئی۔ اسی طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہ حال ہوا، لیکن اب انہیں احساس ہو گیا کہ یار میری پوری کی پوری عدالت جو ہے وہ میرے خلاف ہے، اور اگر ان 6 ججز نے اور 7 ججز یعنی میاں اسلم، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے بھی اگر 7ویں فرد کی حیثیت سے اور جج کی حیثیت سے خط لکھ دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ یعنی میری عدالت کے اندر میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، اور یہ ایک کو ہوگی، لہٰذا مجھے اب بندے کے پتروں کی طرح قانون اور قاعدے کے اندر رہتے ہوئے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ جج اپنی عزت خود کرواتا ہے، یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ اگر فیصلے اچھے ہوتے بابر ستار صاحب کی طرح تو ان کے لیے عزت نکلتی۔ میں لوگوں سے کہتا کہ آپ خراج تحسین پیش کریں، ٹریبیوٹ پیش کریں کہ 6 ججز اور بابر ستار جیسا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، جاؤ جو کچھ کرنا ہے۔ یہ آپ کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے یہ الفاظ آپ کے لیے سوری ٹو سے چیف صاحب یہ نکل رہے ہیں، چونکہ آپ نے اب تک جو ہے کام کیا وہ پاکستان اور آئین اور قانون کے خلاف کیا۔ اب کیا وہ مقدس کتاب قرآن پاک ہی تھا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے سائفر گائیڈ لائن کا کتابچہ آپ کو واپس کر دیا، یہ نہ ہو کہ آپ ہمارے اوپر کل کو کیس کر دیں۔ اب دیکھیں ججز اتنے ڈر گئے ہیں کہ ایک کیس آتا ہے، ایک کتاب آپ کو جو سیکرٹ تھی آپ نے اس کو دکھا دیا۔ سلمان صفدر کو یہی کتابچہ جو ہے وہ دینے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب میں نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے کیا پتا کل کو یہ میرے اوپر بھی کیس کر دے کہ کتابچہ تو ہم نے آپ کو دیا تھا اور آپ نے پڑھا اور آپ نے جا کر یہ باتیں جو ہے باہر نکالی۔ تو اس لیے عدالت ہو، ججز ہو یا پھر دوسری طرف سے وکیل ہو عمران خان کے، وہ اب محتاط ہو گئے ہیں، چونکہ یہی کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ ججز کے جو ریمارکس ہیں جی، جو پروسیکیوٹر نے سلمان صفدر صاحب کو دھمکی دی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ آپ یہ گائیڈ لائنز کا کتابچہ سلمان صفدر کو دے دیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں تو برحد احترام نہیں انہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے نہیں لیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان پر پرچہ ہونا ہے۔ یعنی یار پروسیکیوٹر جو ہے عدالت میں کھڑا ہو کر دھمکیاں دے رہا ہے کہ لے کے تو بخاؤ، یعنی کتابچہ جو خفیہ دستاویز ہے لے لیں، اور جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ کی یہ تحویل میں جائے گا تو پھر دیکھیں ہم آپ کے خلاف پرچہ کیسا بناتے ہیں، اور پھر آپ کو بھی ہم نے اندر کر دینا ہے۔ اور پھر اس پر ججز نے یہ ریمارکس دیے جی کہ عمران خان نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں خود مانا کہ سائفر ان سے گم ہو گیا۔ ججز نے کہا کہ دفاع 342 کے بیان میں جو کہا وہی اصل ہے، ملزم کا بیان تو اس کی طرف سے براہ راست آنے والا دفاع کا بیان ہی ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا جی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ سائفر قابل احتساب دستاویز کیسے ہے۔ فرض کریں کہ سائفر گائیڈ لائن کا کتابچہ موجود نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک سیکرٹ پیس آف پیپر جس کی سیکریسی کے حوالے سے باقاعدہ آپ نے کچھ قاعدے قانون بنا دیے، اگر وہ قاعدے قانون جو اس کتاب میں لکھے گئے جو اس سائفر کی حرمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ کس طرح سے قابل احتساب دستاویز ہوگی؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کے نام پر جاری ہوا تو پھر اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے، اور وہ کتابچہ جس میں یہ گائیڈ لائنز لکھی گئی ہیں وہ انفارمیشن عمران خان یا کسی بھی پرائم منسٹر تک کیسے پہنچے گی؟ یعنی جو اس میں ایجنٹ آف انفارمیشن ہے وہ کون ہے جو اس کتابچے کی انفارمیشن کو اٹھا کر عمران خان یا وزیر اعظم کے وقت کے وزیر اعظم کو بتائے گا کہ جناب اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہمارے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ مت کریں۔ دس واز ٹوٹلی اے گیم آف اے بیوروکریسی اینڈ دا ریسپانسبلٹی آف دا بیوروکریسی جو اعظم خان کی بنتی تھی بینگ دا پرنسپل سیکرٹری آف عمران خان، جو انہوں نے نہیں کی۔ اب عدالت اس کے اوپر دلائل جب مانگے گی اور دوسری طرف سے دلائل نہیں آئیں گے تو ویورز یہ کیس ایک طرح سے ہمیں اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
4 دنوں کی بات تھی، 4 سماعتوں کی بات تھی، لیکن اس میں ابھی بھی فضول قسم کی بحث اور فضول قسم کے دلیل جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ویورز، جو سب سے اہم نقطہ اس کے اندر ہے جو اس کیس کو بدل رہا ہے، جو 2 سوال میں نے آپ کو بتائے، ایک تو قابل احتساب والا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 342 کے بیان کے اثرات کیا ہوں گے، اور 342 کا بیان عمران خان کے وکیل کی عدم موجودگی میں ہوا تو پھر اس کو کس طرح دیکھا جائے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایئر فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم پیغام دیا۔ یہ پیغام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے تھا، آزادی اظہار کے جتنے بھی چیمپئنز ہیں ان کے لیے تھا، وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ آزادی اظہار پر کسی قسم کی قدغن نہ لگے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیل، مذاکرات اسے نام دیں، یا پھر یہ جو ٹینشن ہے اسے کم کرنے کے لیے اس وقت آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کیا کہا؟ پہلے میں آپ کے سامنے یہ خطاب کی 3 لائنیں رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو پیغامات دیے گئے اور سیاسی منظرنامے پر یہ پیغامات کس کس کے لیے تھا، اور کچھ دن پہلے جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو کھیل کھیل رہی ہیں، آرمی چیف نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا اپنے اس خطاب کے اندر۔ آپ ہماری امیدوں کا مرکز، آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ آپ کردار، ہمت اور قابلیت کی خوبیوں سے مزید مزین زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ بالکل جی، پاکستان کی ایئر فورس جو ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے، اور ہم نے بہت سارے ورلڈ ریکارڈز بھی جو ہیں وہ بنائے۔ ہوپفلی اسی طرح پاکستان کی افواج اور فضاؤں کی حفاظت جو ہے وہ ہوتی رہے، اور پوری قوم جو ہے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن دوسری چیز انہوں نے کیا کہی؟ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور آزادی اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ آئین میں آزادی رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، انہوں نے 2 باتیں کر دی۔ میں آپ کے سامنے آپ کو کچھ دن پہلے جو جیل سے عمران خان صاحب نے جو باتیں کہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے، اور کچھ اور شخصیات کا بھی نام لیا، اور وہ تنقید ہوئی، اور اس تنقید کو پاکستان کے اخبارات نے رپورٹ کیا۔ یہ غیر معمولی صورتحال تھی ویورز، اور جس طرح سے حالات 9 مئی کے بعد ہوئے اور اس سے پہلے جو سچویشن تھی، پاکستان کا میڈیا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی باتوں کو رپورٹ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، صحافی 3 4 5 آپ نے جو صحافی اندر بھیجے ہیں وہ ٹویٹ کر دیں گے، پھر جو ٹویٹ کرنے والا جانے اور جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا وہ جانے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایکسپریس نیوز ڈے سے رپورٹ کیا، اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس پہ رپورٹ ہوا، جیو نیوز کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اور پھر اگر آپ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے میڈیا کا مزاج دیکھیں تو یہ باتیں باقاعدہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ فضل الرحمان نے کہا کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی حدود میں رہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوئی، پھر اچکزئی صاحب کی جو تقریر تھی اسے بھی رپورٹ کیا گیا۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز ہیں، ایسا ہم نے اس سے پہلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، خاص طور پہ پاکستان کے سیاسی ماحول اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت ہے، جس طرح عدالتوں میں مداخلت ہے۔ اب تو ہم نہیں ججز کہہ رہے ہیں بھائی، اور پورے کا پورا نظام بتا رہا ہے، چیخ چیخ کر گواہیاں دے رہا ہے، ثبوت آ رہے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہوا، اس کو باقاعدہ طور پر ایڈریس کیا گیا اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے جاری کیا گیا۔ پھر ایک اور بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے، پاکستان کے عدالتی نظام میں اگر آپ کمرہ عدالت میں عمران خان کو سزا دیں گے نا تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا، اور پھر آپ یہ تاثر دیں بند کمروں میں عدالتیں لگا کر کے جناب دیکھیں اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ پہلے آپ کو یاد نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا اور پھر اس کا جواب آیا اور پھر آپ کے خلاف حکم بھی آیا، یعنی وہ طاقتیں جو چاہتی تھی کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کی سماعت جو ہے بند کمروں میں، عدالت نے کہا کہ نہیں بھائی بند کمروں میں نہیں ہوگی، 3 لوگوں کو بلا کر ڈرامہ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اور پھر ویورز یہ خطرہ لوگوں کے پاس بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو یہ سب کوششیں کر رہے ہیں، یہ خطرہ وہاں بھی تھا کہ اگر یہ رپورٹ نہ ہو تو obviously ایک میسج آئے گا۔ تو پھر اس میسج کو روکنے کے لیے اسی عدالت نے کیا کیا، لاسٹ ہیئرنگ آپ کو یاد ہوگی، عمران خان کی زبان بندی، آرڈر آ گیا کہ خبردار یہاں پہ کسی سیاسی قسم کی جو ہے بات کی اور یہاں پہ سیاست نہیں آپ چمکائیں گے۔ اور پھر یہ آرڈر جو ہے کہاں سے آیا، اس پر میرا خیال ہے کہ ہمیں
زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آرڈر آیا۔ تو آزادی اظہار رائے، اور یہ پیغام تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو سٹیٹمنٹس اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آج نے ایک پاکستان کے ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر کو فون کیا، اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو اخبارات میں چھپ رہی ہیں اور انہیں روکتا کوئی کیوں نہیں ہے، اور اگر ثالثی گروپ کہیں پر موجود نہیں ہے تو جنرل صاحب کیوں یہ اس طرح کی باتوں نے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور ابھی تک جنرل صاحب سے کسی نے پوچھا کیوں نہیں ہے کہ یار یہ تم جو ثالثی کی بات کر رہے ہو، جن لوگوں کا تم نے نام لیا، ان کی طرف سے ریبرٹل کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے اور پیچھے جو طاقتیں ہیں نا، وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ڈیل کی بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنرل لودھی صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں، انٹرویو ہو، فارمولہ پیش کر دیں، سابق وفاقی وزراء کا نام بھی اس پہ آنا شروع ہو جائے، اور پھر ان کی طرف سے ریبرٹل۔ اگر جھوٹ ہوتا تو کہہ دیتے نا شاہد خاقان عباسی صاحب، مشاہد حسین سید صاحب، کہ جناب ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور ہمارا نام جنرل صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی فضول میں جو ہے اسے فلوٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر آئی ایس پی آر بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب جب جنرل لودھی نے بڑے محتاط انداز میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جناب میری باتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ ان کے علم میں، اس کا بھی ریبرٹل آتا، لیکن نہیں آیا۔ اور اگر یہ 9 مئی کے فوری بعد ہوا ہوتا نا تو اب تک تو خیر جنرل صاحب، اور بالکل آپ کو یاد ہوگا ویورز کے 8 فروری کے الیکشن کے بعد جنرل لودھی کے اوپر باقاعدہ طور پر پابندی لگی، انہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں سے جو ہے شرکت سے منع کیا گیا، ایگزیکٹو پروڈیوسر، ڈائریکٹر نیوز مالکان کو فون گئے، اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فون گئے، جن سے میری بات ہوئی، اور میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، ایسے سنی سنائی بات نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا۔ تو یہ سب کچھ ریبرٹل آتا، لیکن ریبرٹل نہیں آیا، اور وہ پیغام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں ہماری آئینی حدود کا بخوبی علم ہے، ہمیں اتنا مت بتاؤ کہ ہماری آئینی حدود کیا ہیں، آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں جسے آپ پامال کرتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے خان صاحب کے علاوہ بھی فضل الرحمان صاحب کے بیان آپ نے سن لیے ہوں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں کہیں گے وہ اپنی حد میں رہیں۔ یار یہ جملہ جو تھا نا، یہ ہو بہو اس کا جواب آرمی چیف نے دیا کہ ہمیں ہماری حد پتہ ہے، آئین نے ہماری حد ہے وہ مقرر کی۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور آزادی رائے کی حد متعین کی گئی ہے۔ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ پیغام تھا ڈائریکٹ فضل الرحمان کو، جو اپنے کندھوں پر ہاتھ مار مار کر یہ کہتے رہے کہ جناب ہم نے تو ان کو بھی بھگا دیا، تمہیں کس چیز کا غرور ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں آپ کو کہہ رہا، فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ تو یہ پیغام خالصتاً ان کو دیا گیا۔ پھر یہ پیغام نواز شریف کیمپ کے لیے بھی تھا، چونکہ کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ اپنے کردار میں واپس چلے جائیں تو بالکل ٹھیک ہے، چونکہ نون لیگ کو یہ کہیں نہ کہیں احساس جاگنا شروع ہو چکا ہے ان کے اندر کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو مذاکرات اور باقی معاملات کر رہی ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو اس لیے ہمیں اپنی انٹری جو ہے مارنی ہے۔ اور یہ پیغام رانا ثناء اللہ نواز شریف کے لیے بھی تھا۔ اور پھر نواز شریف صاحب یہ جو حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں نا، پاکستان چونکہ بیانیے کی تلاش میں ہے، بیانیہ ملے گا نہیں، کبھی پاکستان کی عوام کی مقبولیت بھی کبھی کسی نے خرید کر کسی کی جھولی میں ڈالی ہے؟ کرسی تو آپ کو مل جائے گی، لیکن مقبولیت کے کیا کریں گے؟ تو اس پولیٹیکل کیپٹل کی تلاش میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کرنا ہی نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ واحد راستہ ہے، اور دا لینڈ آف دا پرومس لینڈ کی طرف جانے کا، جہاں پر یہ ہوں گے اور ان کے بچے ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کی عوام نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ پیغام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جہاں پر دیا گیا، وہیں پر یہ پیغام جو ہے وہ خاص طور پر فضل الرحمان اور نواز شریف کے لیے تھا۔ اور دوسری طرف ویورز، کچھ لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اچھا چلیں مذاکرات نہ کریں، ہم ایک لمحے کے لیے بات مان لیتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے، نہ کرو۔ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ خان صاحب کے سامنے جو ان کی ٹرمز تھی انہیں انکار کر دیا گیا، اور خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، 9 مئی والی خان صاحب کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، اور ایک طرح سے برج جو لوگ بنے ہوئے ہیں وہ دونوں طرف سے پیغام رسانی کرتے رہ گئے، اور کوئی حل نہیں نکلا۔ اگر حل نکل آتا تو خان صاحب یہ حل بہت پہلے نکالے تھے، اور حل جو یہ تھا
کہ اب عدالتیں جانے اور عمران خان جانے، عدالتیں فیصلہ دیں گی اور عمران خان ان کو اپیل کے پروسیس سے گزر کر جو ہے سرخرو ہوں گے. بھیک میں کسی کی کوئی ڈیل لے کر عدالت سے باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ عمران خان اور ان کی سیاست کے لیے، خان صاحب کو پاکستان کی سیاست کا جتنا علم ہے اور جتنا ان لوگوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ تجربہ کار ہو گئے، ایک تجربہ کار سیاستدان اب بن چکے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان لوگوں سے ڈیل کر کے، مذاکرات کر کے کبھی بھی باہر جو ہے نہیں آئیں گے. ہاں مذاکرات ہوں ان لوگوں کو، یعنی تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ بھی تو ہونی چاہیے نا. سی بی ایم جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کو رہا کرو، جن لوگوں کو عدالتوں نے ماورائے عدالت آپ نے سزائیں دے کر ان کی سزائیں معاف بھی کر دی، پہلے آپ اس کے حوالے سے بات کریں، پھر خان صاحب دیگر امور کے اوپر بات کریں گے. اس کہانی صرف جو ہے نا یہ 2 سال کی ہے، اور 2 سال کی اس کہانی کا باقاعدہ طور پر یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. چونکہ ایکسٹینشن ہو یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو، اوبویسلی ایک کشن کریٹ کرنے کے لیے شہباز حکومت کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا. لیکن اس پیغام کے بعد آج سیاسی جماعتوں کے لیے آئینی حدود جو ہے اس کو ایک یقین دہانی اور یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور دوسری طرف آزادی اظہار کا جو ذکر کیا گیا وہ ہم نے اس کی ایک ایگزامپل پاکستان میں دیکھ لی ہے کہ وہ ہو اصل میں کیا رہا ہے. اچھا ویورز، یہ بات نا یہاں پر رکتی نہیں ہے، اور میں آپ کو نا ایک قدم آگے لے کر جاؤں گا، اور پھر ہم بشرا بی بی کے حوالے سے بھی خبر پروگرام میں شیئر کریں گے کہ وہاں پر یہ معاملہ عدالت میں 2 ریمارکس ایسے آئے ہیں جس سے بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے، اور حکومت کو کس طرح ایک جج نے ننگا کر دیا ہے. فواد چودھری صاحب، سر پہلے تو آپ کو سیاست کے اندر آنا مبارک ہو، کیونکہ آپ خاموش تھے، جیل میں تھے، لیکن اب پی ٹی آئی میں کب آئیں گے یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے، سیاست کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن فواد چودھری صاحب نے کیا کیا کہ اب وہ سیاست میں نا اب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ریلیونٹ رہنے کے لیے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یعنی اگر عمران خان پر کے حوالے سے بات کریں گے تو میڈیا میں ہیڈ لائن بنے گی جس سے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کی تو وہ شہباز شریف بن جائیں گے. یار فواد صاحب، آپ اب عمران خان کو یہ بتائیں گے کہ ان سے ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے؟ چونکہ فواد چودھری صاحب، آپ کو کچھ عرصہ پہلے ترین صاحب میں عمران خان کی شخصیت نظر آتی تھی، پھر آپ کو جو ہے وہ اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان اگر ڈیل کر لیں گے تو وہ شہباز شریف بن جائیں گے. شہباز شریف کیسے بنیں گے؟ میں آپ کو اس کا بھی ایک احاطہ آپ کے سامنے ہم کر دیتے ہیں، جائزہ رکھ دیتے ہیں. شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. عمران خان پر تو جھوٹے مقدمات تھے. آپ پاکستان کی کسی عدالت کی پروسیڈنگ کو اٹھا کر دیکھ لیں جو عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے، ہر دلیل، ہر ریمارکس ٹرائل میں نہیں، اپیلوں کے اندر عمران خان کے حق میں نہیں ہے. تو بتائیں، آپ خود بھی وکیل ہیں. شہباز شریف پر مقدمات تھے، ان کے بچوں پر مقدمات تھے. ان کا تو بنتا تھا کہ وہ جا کر طاقتوں سے ہاتھ ملاتے اور اپنی جان چھڑاتے اور سرخرو ہو جاتے اور اچھے بچوں کی طرح بن کر جو ہے کرسی پر بیٹھ جاتے، کیونکہ یہی سوٹ کرتا ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. آرمی ڈکٹیٹرز کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم انہیں ملے کہ جو وہ کہیں بیٹھ جاؤ، آپ اسے کہیں کہ آنکھیں بند کر لو، وہ آنکھیں بند کر لے. آپ اسے کہیں کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جائے. آپ اسے کہو کہ لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ جائے. تو یہ کوالٹیز آپ کو شہباز شریف میں اس سے زیادہ بہتر کوالٹیز کس پہ ملیں گی؟ خان صاحب نہیں مانے، آج جیل میں مقدمات ہوئے ان کے اوپر، ایسا ہی ہوا نا. تو شہباز شریف صاحب کے تو سٹیکس تھے نا، سب کچھ کیا تھا، فائلیں تھی، وہ فائلیں آپ سمیت بہت سارے لوگوں نے دیکھی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بن جائیں گے. عمران خان شہباز شریف نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ عمران خان ایک برانڈ ہے جی. عمران خان اکیلا ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جانتی ہے. آپ نے صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی. پھر دوسری طرف نواز شریف کیا عمران خان بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. ان کے کون سے یہاں پہ محلات ہیں، بچے ان کے باہر جو ہیں ان محلات کے اندر رہ رہے ہیں. عمران خان نے اپنا سارا پیسہ، اپنا سب کچھ جو تھا وہ پاکستان میں منتقل کر دیا. پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، اور عمران خان کسی سے ڈیل کر کے اس نظام میں نہیں آیا. ہاں ڈیل کی ہے عمران خان نے، وہ پاکستان کی عوام سے کی. تو خدا کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مت جاری کرے کہ اگر خان نے یہ کر لیا تو شہباز شریف بن جائیں گے. عمران خان کبھی بھی کسی طرح بھی شہباز شریف کم از کم نہیں بن سکتے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اڈیالہ جیل بشرا بی بی کو منتقل کرنے کی یہ درخواست ہے، جس میں
اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں سماعت کر رہے ہیں. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس کے ذریعے یہ پیغام دے دیا ہے کہ فیصلہ بشریٰ بی بی کے حق میں آنے والا ہے. 2 دفعہ ریمارکس ایسے آئے جن سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا اور بشریٰ بی بی کی اپیل کو جو ہے وہ منظور کر لیا جائے گا، اور درخواست جو انہوں نے کی ہے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے حوالے سے، اور پھر وہ سیاست جو ان کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے کی گئی، آج اس کا بھی باقاعدہ سے ڈراپ سین میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنے ریمارکس کے ذریعے جو ہے وہ کر دیا. ویورز، میاں گل حسن اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ بشریٰ بی بی کو بنی گالہ منتقل کرنا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کیا وہ 1 منٹ میں تیار ہو گیا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پہلے سے طے تھا کہ ہم نے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں رکھنا ہے اور عمران خان کے پاس کسی صورت میں نہیں رکھنا، اور پھر ہم کوشش کریں گے انہیں توڑا جائے، ان سے بات کی جائے، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ اور یہ کوشش کی بھی گئی ہے کہ آپ خان صاحب ان کے درمیان دراڑ ڈالی جا سکے. اچھا، اس پر سرکاری وکیل یہ کہتے ہیں کہ جیل میں خطرے اور گنجائش نہیں ہے جی، اس وجہ سے ہم نے انہیں بنی گالہ جو منتقل کر دیا. اب میاں گل حسن صاحب نے کیا اس پر ریمارکس دیے؟ تاریخی ریمارکس ہیں جی، اور جب بھی 2025 کی اور 2024 کی اور 2023 کی بات ہوگی نا ان فیوچر، اس دور میں عدالتیں کس طرح کھڑی ہوئی اس کا باقاعدہ طور پہ ایگزامپل جو ہے وہ دی جائے گی، اور ان ریمارکس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ تاریخ کوٹ کرے گی. میاں گل حسن اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی ایک ہائی کورٹ کے سامنے جواز پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا اور آئندہ بھی کریں گے، خدا کا خوف کریں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ عدالت پیش نہیں کر سکتے، ایک خطرہ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیل محفوظ نہیں. کیا آپ محفوظ ہیں؟ بشریٰ بی بی کو گھر بھیجنے کے بعد کتنی خواتین کو اڈیالہ جیل میں آپ نے جو ہے وہ قید کیا؟ یعنی 141 خواتین وہاں پر منتقل کی گئی، وہاں پر لائی گئی. وہ کیا کم استحقاق رکھتی تھی؟ عدالت کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، پھر آپ نے اگر بشریٰ بی بی کو بھیجا اور جگہ نہیں ہے تو باقی خواتین کو بھی ان کے گھروں میں جو ہے آپ نظر بند کرتے ہیں. یعنی یہ پولیٹیکل ایک کیس ایسا ہے جسے سیاسی بنیادوں پر ڈیل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر بشریٰ بی بی کو جیل بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا اس پر فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا ہے. ویورز، ایک اور بھی اس کے اندر معاملہ یہ رہا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ شاید وہ کوئی ڈیل کر رہی ہیں یا پھر وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی معاہدہ جو ہے کرنے جا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر میں نے کوئی معاہدہ کرنا ہوتا اور میں اگر کوئی ڈیل کے ساتھ آتی تو آج ہم یہ درخواست دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں آئے کہ ہمیں جو ہے یہاں سے منتقل کیا جائے. تو یہ صرف اور صرف جو ہے کچھ لوگ اس قسم کے بیانیے کو بنا رہے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور پھر انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے آبویسلی اس سے پہلے جب بھی ان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی، تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم نے بنی گالہ جانا ہے تو پھر ہم عدالت میں کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک غلط بیانی جو ہے وہ کی گئی ہے. ویورز، ایک اور کیس بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں کہ چھینی گئی نشستیں واپس لینے کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے عدالت میں، اور اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں علی بخاری، عامر مغل، شعیب شاہین نے درخواست دائر کر رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بطور الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر جو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر کے 20 تاریخ کے لیے جواب طلب کر لیا. اب دیکھیں یہ دن جو ہے نا کس طرح آگے جاتے ہیں. یعنی 3 ہفتے 4 ہفتے کا آپ نے ٹائم دے دیا، اور اس سے پہلے کئی ماہ جو ہیں گزر گئے اور معاملات جو ہیں ٹرائبونل سے 3-4 سال پہلے سے فیصلے جو ہے نا فیصلے نہیں آتے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی لیے عطا تارڑ جیسے لوگ یا پھر دوسرے نون لیگ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے الیکشن کمیشن جائیں، الیکشن ٹرائبونل جائیں، ہم اپنی کرسی پر جو ہے وہ براجمان ہیں. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے نا اس نشست کے اوپر جو ریزلٹس ہیں اس کو روک دیا جائے، اور پھر ایک پریشر آئے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی وہ انجوائے کر رہے ہیں نا، اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں، حکومت پہ نمبرز کو انجوائے کر رہے ہیں، تو ایز اے میٹر آف ارجنسی اس کو لے کر فیصلہ جلد کریں. لیکن ٹرائبونلز جو ہیں بطور ہتھیار ہمیشہ سے استعمال ویورز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.